अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है। मुल्की सियासी सूरत हाल को, माशी सूरत हाल को या फिर समाजी नौयत के मामलात और मसाइल हों, कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में उसके ऊपर गुफ्तगू करें। और आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा। ख़ास तौर पर इस वक्त जो मुल्की सियासी सूरत हाल है, ख्याल ये किया जा रहा है कि एक दफ़ा फिर ये जो एहतजाज और धरने वगैरह का सिलसिला है, इसका आगाज़ होने जा रहा है। तो ये जो मुल्की मुआशी सूरत हाल है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा लोग फ़िक्रमंद हैं या बात कर रहे हैं, जिसमें बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बेहतरी नज़र आ रही है, क्योंकि जो आदाद व शुमार बताए जा रहे हैं उसके मुताबिक मैं ये बात कर रहा हूँ। हकीकी मायनों में क्या है इसके ऊपर कलाम नहीं है, मगर सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। और लामाला अगर सियासी इस्तेहकाम आता है तो फिर माशी सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाती है। तो बहरहाल अब ये सिलसिला जब शुरू होगा एक दफ़ा फिर, और हर थोड़े अरसे के बाद ये कॉल दी जाती है और उसका कोई नतीजा नहीं निकलता, बेनतीजा ही रहती है। एक दफ़ा फिर 24 तारीख की जो वो कॉल दी गई है और उसके पेश नज़र हुकूमत ने जो है वो हिफाजती इक़दाम जो है वो शुरू कर दिए हैं। और फिर वही सिलसिला जो हर थोड़े अरसे के बाद होता है, अब एक दफ़ा फिर इस एहतजाजी कॉल का क्या नतीजा निकलेगा, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ मुल्क की जो दीगर मामलात हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएं, बिला ताख़ीर होना खुशामदीद कहता हूँ और उसके बाद फिर गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। सबसे पहले हमारे मौजूद मेहमान ज़फ़र खान साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया ज़फ़र भाई आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएँ। मुसरत नियाज़ी साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है और सियासी मामलात पे जब भी गुफ्तगू करने का मौका मिलता है उनको हम हमेशा दावत देते हैं। आज सुबह के वक्त एक दफ़ा फिर यहाँ मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़फ़र भाई, सवाल वही है, बात मुख्तसर करता हूँ कि हर थोड़े अरसे के बाद एक कॉल दी जाती है। समझना ज़रूरी है कि जो सियासी इस्तेहकाम है जो कि अब तक आ जाना चाहिए था, मगर हर थोड़े अरसे के बाद एक कॉल दी जाती है और फिर नतीजा क्या निकलता है वो सबके सामने है। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या अपोजिशन इस चीज़ को अब तक नहीं समझ सकी है कि अगर इस वक्त मामलात को पार्लियामेंट के अंदर बैठ के हल करने पे, डायलॉग पर, और वो जो रिहाई वाला मामला है, मैं बड़े साफ अल्फाज में कहता हूँ, अगर डायलॉग को पशु किया जाए, अगर उसका रास्ता इख्तियार किया जाए तो वो मामला ज़्यादा सूदमंद होगा या हल हो सकेगा, बजाय इसके कि हर थोड़े अरसे के बाद कॉल दी जाए। ये क्यों अब तक जो है अपोजिशन नहीं समझ सकी है? और अगर ये सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो फिर ये जो मईशत के मामलात हैं इसमें एक बड़ी गुमगू सी कैफियत रहेगी। मैं इसके ऊपर आपका तज्ज़िया चाहूँगा, ज़रा फरमाइए क्या राय रखते हैं। बहुत शुक्रिया यासर भाई आपका और आपके चैनल का। देखिए, पाकिस्तान वो बदकिस्मत मुल्क है कि यहाँ पर जो यहाँ की जो अपर लेवल की जो लीडरशिप है, बेशतर, सबको तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन बेशतर ऐसे हैं कि जिन्हें अपनी ज़ात के अलावा किसी चीज़ की परवाह नहीं है, ना मुल्क की ना कौम की, और उनको इस बात की फ़िक्र ही नहीं है कि मईशत कहाँ जा रही है, सियासत कहाँ जा रही है, नज़्म व नसक कहाँ जा रहा है, लैंड ऑर्डर की सिचुएशन कहाँ जा रही है, लोगों को इसके नतीजे में कितनी मुश्किल और दुश्वारी पेश आ रही है। इन चीज़ों से परवाह ही नहीं है। उनका अपना एजेंडा होता है, उसी के ऊपर जो है वो चल रहे होते हैं। अच्छा, पाकिस्तान का मामला ये है कि देखें, अपोजिशन जो है वो सिर्फ पहले दिन से जो है अपोजिशन की तरफ से बात ये आती थी कि हमने मुज़ाकरात नहीं करने। अच्छा, अब जब ये चाहते हैं तो इनको ये कहा जाता है कि भाई हुकूमत से मुज़ाकरात करो, लेकिन ये कहते हैं नहीं, मैं एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करूँगा, मैं जो है वो किसी सियासी शख्सियत से मुज़ाकरात नहीं करूँगा। अच्छा, इनका भी ये एक अजीब अलमिया और मसला है कि पहले बिलाशुबा हर फर्द जानता है और मानता भी है कि पहले इन्हें ये जो इख्तिदार में आए तो ये भी बैसाखियों के सहारे आए, और अब भी ये कहते हैं कि नहीं, इन लोगों से मैं सियासी जो लोग हैं इनसे बात नहीं करूँगा,
ہمیں جو ہے وہ ڈائلاگ کا موقع یہاں دیا جائے. وہاں سے جو ہے وہ ابھی تک اس کے اوپر کوئی رسپانس اور رپلائی نہیں ہے. اچھا نتیجہ یہ ہے کہ پھر وہ احتجاج کی کال دے دی جاتی ہے. اچھا پھر احتجاج کی کال جو دی جاتی ہے تو اس بات تک پرواہ نہیں ہو رہی ہوتی کہ صاحب وہ اگر شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے کہ وہ سبوتاژ ہوتی ہے تو ہو جائے, چینی وزیر اعظم کا دورہ جو ہے وہ اگر رکتا ہے تو رک جائے, یا آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا جاتا ہے, امریکی ارکان کانگریس جو ہے ان سے خط لکھوا دیا جاتا ہے, اور اس طرح کی وہ سارے اقدامات کیے جاتے ہیں کہ جو شاید ماضی میں اس طرح سے کسی نے نہیں کیے, کہ یہ ہر ایک کو ایبسلوٹلی ناٹ بھی کہتے, اور اب جو ہے وہ انہی سے یہ جو ہے اس بات کا بھی جو ہے وہ تقاضا کر رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں اور خوشامد کر رہے ہیں کہ صاحب آپ جو ہے وہ ہاں یعنی ہمارے بانی کو اور ہمارے جو ہے وہ ان کو رہائی دلوائیے, گھٹنوں میں سر رکھ دینا, ہاں رہائی دلوائیے. اچھا دوسری طرف حکومت کا بھی معاملہ یہ ہے کہ حکومت نے بھی جو اسٹیپ لیے وہ اپنے لیے, عوام کا اس سے کوئی ایسا لینا دینا نہیں تھا, لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ویری فرسٹ ڈے سے آپ دیکھیں کہ جب عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی تو کامیاب ہو گئی, یہ اس میں ناکام ہو گئے. اس کے بعد 9 مئی کا جو سانحہ تھا وہ بعد میں یعنی وہ لاوا پکتے پکتے یہاں تک کہ وہ ہوا, اس میں حکومت ان کی آڈیوز اور ویڈیوز پیش کرتی ہے, یہ اس سے انکار کرتے ہیں, اور یہی وہ مسئلہ ہے کہ جس پہ یہ سارا تنازع جو ہے وہ ابھی تک پھنسا ہوا ہے اور معاملہ کلیئر ہو کے نہیں دے رہا. اچھا پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم لائے, کوئی جو ہے وہ آئینی عدالتیں بنوائے, وہ جو ہے وہ ایکسٹینشن سروسز چیف کو دلائے, وہ جو بھی کرے وہ سب اس کے اندر وہ کامیاب ہوتی چلی جا رہی ہے, اور ان کے ہی لوگ اس میں جو ہے وہ بکتے چلے جا رہے ہیں, اور جو ہے وہ جو بھی مطلوبہ تعداد ہوتی ہے وہ ساتھ دے دیتی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اب تک تو انہیں اس سارے معاملے میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی. لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ معیشت کی بہتری کے لیے جو کل تک یہ کہا جاتا تھا کہ ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے, ملک کنگال ہونے جا رہا ہے, اور اب جو ہے وہ تو جو ہے وہ پیسے ہی نہیں ہیں ملک چلانے کے لیے اور قرضے ادا کرنے کے لیے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جتن تو کیے, اور اس کے نتیجے میں اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اب دیوالیہ کی بات تو کوئی بھی نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. اور دوسری طرف یہ کہ اسٹاک ایکسچینج بھی اوپر چلا گیا ہے, اور جو ہے وہ ٹیکس پیئرز میں بھی اضافہ ہو گیا ہے, اور اس طرح کے جو مثبت اشاریے ہیں وہ سب کے سب آ رہے ہیں. لیکن یہاں پر بھی المیہ یہ ہے کہ عوام کو اس کا کوئی فائدہ اب تک نہیں مل رہا. نتیجہ یہ ہے کہ عوام کے اندر بہرحال فرسٹریشن ہے, عوام جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ خودکشیوں پہ مجبور ہوئی بھی ہے, 2 وقت کی روٹی اور نان نفقے کے لیے مجبور ہوئی بھی ہے, بچوں کی تعلیم اور صحت تک کا جو ہے وہ معاملات بڑے یعنی کروشل ہوئے میں اس وقت, اور اس طرف توجہ کسی کی بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں نے ایک چینل پہ کہا تھا, میں نے کہا کہ دیکھیں یعنی 18 گھنٹے کی اور 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اور دوسری طرف آپ آئی پی پیز کو کیپیسٹی کی من میں کہ جو انہوں نے مینشن کرا دیے کہ ہماری یہ کیپیسٹی ہے, بجلی دے نہ دے ان کو اس کی پیمنٹ کر کے ملک کو بھی دیوالیہ کیا, اور ایک جو ہے ملک کے اوپر بھی ایک بوجھ لادا گیا, لیکن اس طرف جو ہے وہ توجہ کسی کی نہیں تھی. لیکن غریب عوام کے لیے کہ چلو بھائی ان کی رات کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں کہ رات 11 بجے کے بعد پورے ملک میں کہیں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. چھوٹے چھوٹے سے گھر ہیں, ان کے اندر جو ہے وہ عورتیں بچے وہ کہاں جائیں, کیا کریں. لیکن اتنی سی بات کے لیے نہ یہ کہ الیکٹرک وغیرہ اور جو دوسرے ادارے ہیں بجلی والے, نہ ان کو پرواہ ہے نہ حکمرانوں کو پرواہ ہے کہ بھائی وہ یہ کر لیں کہ کم از کم بچوں نے صبح اسکول جانا ہوتا ہے, مردوں نے جاب پہ جانا ہوتا ہے, جو بھی ہیں تو وہ ان کے معاملات جو ہے وہ رات کو تو سکون سے سو لیں, لیکن اس کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. کچی آبادیوں میں, چھوٹے گھروں میں, 60 گز کے اور 80 گز کے گھروں کا جو آبادیوں کا حال ہے وہ آپ دیکھیں تو وہ اندھیرے میں ڈوبی بھی ہوتی ہیں, رات 1 بجے لائٹ آتی ہے, جس کا کوئی جواب نہیں ہے. ویسے طے ہے کہ بھئی 11-12 کے بعد لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, لیکن وہ ہو رہی ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. تو اس وقت بھی اب جو معاملہ ہے یعنی وہ یہ ہے کہ اب پھر 24 کی کال دے دی گئی ہے.
نتیجہ یہ ہے کہ اب پھر جو ہے وہ پورے معاملات جو ہے وہ اسی کے گرد گھومنا شروع ہو گئے کہ صاحب یہ کہ کسی طریقے سے ہم یہ اسلام آباد کی یلغار کو کامیاب کر لیں، ہم جو ہے وہ سب قیدیوں کو چھڑا کے لے کے جائیں گے اور بانی کو چھڑا کے لے کے جائیں گے۔ حکومت کے اقدامات یہ ہیں کہ نہیں ہم کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے، اور ریڈ زون ہے اور دفعہ 144 نافذ ہو گئی ہے اور کنٹینر لگنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ سارا سلسلہ ہے۔ تو اب یہ معاملہ جا کے رکے گا کہاں؟ کوئی ایسی وہ نظر نہیں آتی ملک کے اندر کہ جو ان سیاسی قوتوں کے اندر بٹھا کے کوئی ڈائلاگ کر لیں، بیٹھ کے کوئی اس پہ بات چیت کر لیں۔ یہ جو ہے سارا جو احتجاج اور یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ آخری حربہ ہوتا ہے۔ آخری حربہ ہوتا ہے۔ اچھا ظفر بھائی، آپ ذرا ذہن پہ زور دیجئے کہ کون سی تاریخ میں ایسا آپ کو واقعہ پاکستان کی مختصر سی تاریخ میں ملتا ہے جہاں پر لوگوں نے اس طرح سے جو ہے وہ کسی سیاسی قیدی کو نکال کر جو ہے وہ کندھوں پہ بٹھا کے جو وہ لے گئے، اس میں کتنی کس حد تک کامیابی ہوئی؟ ذرا اس کے اوپر آپ ذرا غور کیجئے۔ میں ذرا مسرت نیازی صاحبہ سے ذرا بات کروں۔ مسرت آپ یہ فرمائیے کہ یہ ابھی بلاول بھٹو صاحب کی جو ہے وہ ایک گفتگو پچھلے دنوں میڈیا سے ایک جو غیر رسمی سی ایک گفتگو ہو رہی تھی جس میں مختلف چیزوں کی انہوں نے نشاندہی کی، وی پی این کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کوئی مشاورت نہیں کی جاتی، اس طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں جس سے نقصان ہوتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، اس سے متفق ہیں۔ ہم اس کے ساتھ ساتھ بھی کچھ چیزوں کی نشاندہی کی، اخبارات میں اس کی بارے میں بتایا گیا کہ حکومت سے جو ہے وہ نالا نظر آ رہے ہیں کہ وہ جو وعدے کیے گئے تھے وہ نہیں وفا ہو سکے، اور پھر حکومتی نمائندے بھی اب ان کے لیے بھی کوئی کمیٹی ایک دفعہ بنا دی گئی ہے کہ جو ڈائلاگ کرے۔ تو یہ سلسلہ آخر ہے کیا؟ ماجرا کیا ہے؟ کیا اکتا گئے ہیں یا واقعتاً اب یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا مکمل طور پر ساتھ دیتے یا وزارتیں اگر مل جاتی تو معاملات پھر جو ہے وہ احسن طریقے سے چل سکتے تھے؟ یہ سلسلہ آخر ہے کیا؟ ذرا سمجھنا چاہیں گے، فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یاسر، بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کبھی بھی نہ یہ ذہن رہا ہے اور نہ یہ وتیرہ رہا ہے کہ ہم لوگ وزارتیں لیں، اور کبھی اقتدار پاکستان پیپلز پارٹی کا رہا ہی نہیں ہے، سوچ ہی نہیں رہی ہے کہ ہمیں اقتدار میں آئیں گے تو عوام کی ہم خدمت کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم کو ہی دیکھ لیجئے کہ اس سٹنگ گورنمنٹ سے وہ نہیں ہو پایا، تو ایک ینگسٹر جو میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، انہوں نے اپنی پوزیٹیو سیاست دکھاتے ہوئے تمام لوگوں سے بات بھی کی اور سب کو متفقہ طور پر سمجھایا، اور جن کے بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی پہلے تو جو ہے نا اس میں تھا کہ جو چیزیں ہمیں نہیں صحیح لگ رہی تھیں تو اس میں ہم نے بات کی، ڈائلاگز کی گورنمنٹ سے، اور پھر بھی نہ ہو پایا تو میرے چیئرمین نے یہ کر دکھایا، بلکہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی گئے اور انہیں بھی قائل کیا کہ اس طرح سے نہیں، اس طرح سے بہتر ہو سکتی ہے اگر 26ویں آئینی ترمیم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم کا فائدہ اب جو ہیں ان کو تو خیر پی ٹی آئی والوں کو تو کسی بھی چیز کا فائدہ نظر نہیں آتا سوائے خان صاحب کے علاوہ۔ بات دراصل یہ کہ جہاں اتنے سارے غریب لوگوں کے یا عام انسان کے کیسز پینڈنگ میں پڑے ہوتے تھے اور ججز کی تعداد اگر بڑھا دی گئی تو میں سمجھتی ہوں پینڈنگ میں کیسز پڑے ہوئے کیسز اگر میں کیس کر رہی ہوں تو میرا پوتا اس کو لے رہا ہوگا یا مجھے میرا بیٹا لے رہا ہوگا اس کا رزلٹ، تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ بڑا پوزیٹیو سائن ہے۔ جس طرح 18ویں ترمیم کو کہتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بالکل غلط اقدام اٹھایا ہے، تو ایک وقت آیا کہ ان کی اپنی قیادت یعنی خان صاحب نے کہا کہ اگر 18ویں آئینی ترمیم نہ ہوتی تو میں کے پی کے میں بہتر کام نہیں کر سکتا تھا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین جو ہے نا ویژنری چیئرمین ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی بھی اقدام ہم اٹھائیں گے تو اس کا طویل اثر عوام پر کیا پڑے گا اور عوام اس سے کس حد تک مستفید ہو سکتی ہے۔ دوسری بات جہاں تک آپ نے کی کہ جی دھرنے، جس طرح ظفر بھائی سے آپ بات کر رہے تھے، میں سمجھتی ہوں جہاں تک دھرنوں کا تعلق ہے، دیکھیں دھرنا، پروٹیسٹ کرنا، ریلیاں، جلسے، جلوس، یہ سارے آپ کے آئینی اور قانونی دائرہ کار کے اندر آتے، اور ہر پولیٹیکل پارٹی کا، بلکہ میں سمجھتی ہوں ہر عام شخص کا بھی حق ہے اس کو کہ وہ اپنے ملک کے اندر آزادی سے یہ کر سکتا ہے۔ لیکن کیا منطق ہے ان لوگوں کی؟ کیا میں سمجھتی ہوں کہ احمقانہ حرکتیں اور احمقانہ باتیں ہیں ان کی کہ جی ہم پریشرائز کریں اپنی اسٹیبلشمنٹ کو، اپنی سٹنگ گورنمنٹ کو کہ جی وہ ہمارے بانی کو چھوڑ دیں۔ ارے عقل کے اندھو، کدھر سے بانی کو چھوڑ دیں؟ کیسز آپ کے
عدلیہ کے اندر چل رہے ہیں، آپ کو ریلیف کی توقع رکھتے ہیں، اگر بہتر آپ کو سمجھتے ہیں تو اپنے وکلا کو پیش کریں اور اپنے وہاں شواہد ایسے دیں کہ آپ کو ریلیف جو ہے نا امریکہ سے یا عوام سے نہیں ملے گی یا دھرنوں سے نہیں ملے گی، آپ کو ریلیف ملے گی تو آئینی اقتدار میں رہتے ہوئے، آپ کو آئین سے ملے گی، آپ کو عدالت سے ملے گی۔ یہ کون سا طریقہ کار ہوا کہ آپ اپنے ملک کے اندر یلغار لے کے چل دوڑے ہو اور ریڈ زون کے اندر آپ آ رہے ہو، آپ کہتے ہو لاکھوں لوگ آئیں، ہزاروں لوگ آئیں جی تاکہ پریشر بلڈ اپ ہو، تو ہزاروں اور لاکھوں کے اندر یہ جتنے بیٹھے ہوئے، شاہ محمود قریشی صاحب خود تو کہہ رہے ہیں جی میں ان کے ساتھ ہوں، ذرا بیٹے کو بھی تلاش کر لیں وہ کہاں تھے۔ بات دراصل یہ اسی طرح سے خان صاحب اور کہتے ہیں کہ جی میں یہ کر لوں گا، میں فلاں کر لوں گا، تو ذرا اپنے بیٹوں کا بھی دیدار کروا لیں۔ بے شک انہیں ہرڈلز ہوگی کہ انہیں زبان کی تکلیف ضرور ہوگی، تو میرے چیئرمین کے لیے بھی تو تھے نا ہرڈلز، میرے چیئرمین نے بھی تو سیکھی نا زبان، میرے چیئرمین کے لیے کن کن القاب سے یہ خان صاحب نوازا کرتے تھے، کس طرح کی وہ ان کی تمسخر اڑایا کرتے تھے، ہاں جی بالکل، کس طرح کی مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں اس وقت ملک یہی کہا کرتے تھے، ملک جو ہے نا خدا نہ خواستہ سری لنکا کا مطلب منظر پیش کرے گا، خدا نہ خواستہ ان کے منہ میں خاک جو یہ سوچتے بھی ہیں تو اس طرح کا منظر پیش کرے گا، وہ ان کی جو خواب تھے نا وہ چکنا چور ہو گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان بہتری کی جانب رواں دواں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے اقدامات کریں گے، آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے یا جو ہے نا امریکہ کی مدد لیں گے۔ کل تک وہ کہتے تھے کہ امریکہ نے یہ سب کچھ کیا ہے اور آج انہی کے جو ہے نا پاؤں پڑھ کے بیٹھیں گے، تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ یاسر ان چیزوں سے بہتری آئے گی۔ بہتری ضرور آئے گی، خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک کہ کیا یہ وہی 25 مئی کو دہرانا چاہتے ہیں، وہ اسی طرح کے اقدار میں جانا چاہتے ہیں۔ تو پہلے جو آپ کا نقطہ نگاہ ہم نے پوری قوم نے دیکھا، بلکہ پوری دنیا نے دیکھا، اور پوری دنیا میں آپ نے اپنے اس ملک کی جگ ہسائی کی ہے اور آپ نے 25 مئی پیش کیا ہے، تو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ 24 مئی کو بھی آپ یہی تو نہیں کرنا چاہتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم مذاکرات سیاسی لوگوں سے نہیں کریں گے۔ میرے بھائی سیاسی لوگوں سے نہیں کرو گے، ابھی تک آپ جو ہے نا وہی کرکٹر ہو، تو پھر سیاست کیوں کر رہے ہو؟ آپ سیاست نہ کرو نا، پھر اپنے آپ کو میں تو خیر مانتی بھی نہیں ہوں کہ وہ سیاست دان ہے، لیکن اگر سیاست نہیں کرو گے اور کبھی اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہو کہ انہوں نے میری گورنمنٹ ختم کی، یہی ملک کا بیڑا غرق کرتے ہیں، اور پھر ہی انہی سے کہتے ہو کہ جی مذاکرات ہم نے کرنے، تو میں سمجھتی ہوں بہترین مذاکرات کے لیے میرے چیئرمین نے ڈے فرسٹ سے کہا ہے آئیں بیٹھیں اور ہر چیز کا حل دیکھیں۔ جنگ و جدل میں بھی نا حل کیا ہوتا ہے؟ ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی کہ میں جلاؤ گھراؤ یا نوجوان بچوں کو آپ جو ہے نا لقمہ اجل بنا دو، اپنی املاک کو، اپنے ملک کی املاک کو نقصان پہنچاؤ، تو پھر میں سمجھتی ہوں آپ کی سوچ میں اور ایم کیو ایم کی سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا، ایم کیو ایم کا تذکرہ آ گیا، ابھی آگے چل کے ذرا اس کی فروی بات کرتے ہیں۔ ظفر بھائی ذرا یہ بتائیے گا، اب یہ احتجاج در احتجاج، اب جیسے یہ مسرت آپا نے بات کی ہے، چلیں اگر کوئی سیاسی ان کا اگر حریف ہوتا وہ اختلاف کرتا، لیکن آخری بات جو ہے نا بڑی غور طلب ہے، وہ سب ہی اس بارے میں بات کر رہے ہیں، تمام سیاسی جماعتیں، سارے دانشور جتنے ناقدین ہیں، سب اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ آخر میں جو راستہ نکلے گا یہ ڈائلاگ سے نکلے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو یہ نظر آتا ہے کہ وہ بیگم صاحبہ نے اب ایک گروپ بنا لیا ہے، شاید وہ لیڈ کر رہا ہے۔ کل میں ایک آڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جو لیڈ کرے وہ 9 منٹ کی ویڈیو بھی بنائے، کچھ بنا کر لے کر آئے، ثبوت دے، نہیں ہوگا تو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا۔ یہاں تک بات پہنچ چکی ہے، چلیں جائز مطالبہ ان کے لیے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہوا، ابھی وہ نام بڑا مشکل ہے، گنڈا سنگھ صاحب جو ہیں، وہ کیا ان کا نام ہے، وہ وہاں پر آئے اور اگلی دفعہ جس طرح وہ نکلے ہیں چھلاوے کی طرح، تو اب یہ اگر ساری چیزیں ہوں گی تو یہ لوگوں کو کیسے لے کر آئیں گے؟ اور لوگ کیا آپ کے خیال میں اکتا نہیں گئے؟ اب تھوڑے بہت تو ان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو شعور رکھتے ہوں گے، جو یہ سوال تو کر ہی لیں گے کہ بھائی آخر ان تمام چیزوں کا مقصد ہے کیا، جب اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلنا اور یہ معنی خیز نہیں ہے، تو یہ ڈائلاگ کا راستہ کیسے اختیار کریں گے؟ اور پھر کرے گا کون؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، انہوں نے وکیلوں کو ہینڈ اوور کر کے چھوڑ دی، اب وہ بات کہیں اور نکل گئی ہے، تو یہاں یہ ہو کیا رہا ہے؟ ان کا معاملہ کیسے حل ہوگا؟ ذرا کوئی تجویز دے ڈالیں۔ اصل میں یہ تو بڑی جو پارٹیاں ہوتی ہیں نا، جی، ان میں یہ صورتحال تو پیدا ہوتی ہے،
اور ویسے تب چھوٹی ہو یا بڑی ہو سب کے اندر ہی گروپنگ جو ہے وہ خاصی کھل کے جو ہے وہ سامنے آئی بھی ہے. اور اسی طریقے سے پی ٹی آئی کے اندر بھی یہی صورتحال جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ اب تو جو ہے وہ بشرا اور عظما اور جو ہے وہی اب لیڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ نکل آئی ہیں. اور شاید جو چیف منسٹر ہیں کے پی کے شاید ان پہ اب اعتماد نہیں رہا ہے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہاں اسلام آباد تک آتے آتے بیچ سے ہی کہیں جو ہے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اور جو ہے وہ پہنچ بھی نہیں پاتے ٹائم پر، جلسے میں بھی نہیں پہنچ پاتے. تو اب یہ کہہ تو نہیں رہے لیکن اس لیے کہ وہ چیف منسٹر ہیں، سارے وسائل تو ان کے پاس ہیں، سارے اختیارات تو ان کے پاس ہیں، وہیں سے وہ کرینیں اور گاڑیاں اور کاریں اور ایمبولینس اور ساری جو ہے وہ سرکاری جتنی ہیں وہ سب لے کر چلتے ہیں. اگر اب انہی پہ الزام لگا دیا جائے گا تو کھیل ہی ختم ہو جائے گا. لیکن اب یہ خود میدان میں آئی اسی لیے ہیں کہ، اور یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہے کہ معذرت چاہوں گا ظفر بھائی، ذرا ہمارے اس میں نالج میں اضافہ کر دیں. یہ بچے آج کل کے زیادہ سیاست یا تاریخ کو نہیں جانتے. بھٹو صاحب بھی اور ان کی پارٹی ایک وقت میں غالباً ان سے زیادہ ہی پاکستان میں پاپولر تھی اور بڑی تعداد میں فالوورز تھے، بلکہ پورے پاکستان میں تھے نا. تو انہوں نے جب وہ جیل میں تھے کیا اس طرح کی کال دی تھی کہ سڑکوں پر آ جاؤ اور مجھے باہر نکال کے لے جاؤ؟ یہ تو اصل میں بس پتہ ہے کیا، دیکھیں قانونی معاملات کو وہیں جو ہے وہ قانونی لحاظ سے ہی جو ہے فیس کرنا چاہیے اور اس کے لیے پریشر بھی بہرحال بنتا ہے، لیکن یہ کہ پرامن ہو تو وہ بہتر ہے. اور اس کے اندر یہ ہے کہ اگر دونوں طرف سے اپوزیشن یا حکومت کوئی بھی اس کو جو ہے وہ پرتشدد بنانے کی کوشش کرے تو وہ زیادتی ہے اس ملک اور قوم کے ساتھ. لیکن بات وہی ہے کہ صرف ایک ہی ایجنڈا ہے نا کہ بانی کی رہائی، اور اس کے لیے سارا سلسلہ ہے. یعنی ملک اور قوم کے حوالے سے تو ابھی تک جو صورتحال ہے نہ حکومت اس کا ادراک کر پا رہی ہے نہ اپوزیشن کر پا رہی ہے. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ جب ملک جو ہے وہ اس کی معیشت جو ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہوتی ہے، یہ دست و گریباں ہو جاتے ہیں اور جو ہے اس کے نتیجے کے اندر جو ہے پھر وہ ساری صورتحال جو ہے اس کو ریورس گیئر لگنا شروع ہو جاتا ہے اور عوام کا اس کے نتیجے میں بھرکس نکل رہا ہے. عوام بیچاری جو ہے نا اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. عوام کی دہائی تو سب دیتے ہیں، عوام کو استعمال تو سب کرنا چاہتے ہیں، جلسوں کی حاضری تو سب بڑھانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں نکلو اور آ جاؤ، اور لیکن عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو ہے وہ کوئی تیار نہیں ہے. عوام کی فکر کرنے اور ان کے لیے سوچنے پر کوئی تیار نہیں ہے. اسی لیے اب پھر جو یہ سارا سلسلہ ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ میں تو اس کو لوکل تناظر میں بھی نہیں لیتا، میں تو ایک بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں. اور شاید جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ لیبیا کا، عراق کا، شام کا، یمن کا، سارے عرب کنٹریز کا کیا حال ہوا. یہ اسی طریقے سے وہاں پر بہت اچھے، بلکہ یہ ممالک تو ان کے اندر تو مہنگائی بھی نہیں تھی بلکہ بڑی آسودگی تھی. یہ تو سارے جو ہے وہ عراق اور لیبیا وغیرہ یہ سب تیل تھے، مالا مال ملک تھے. یہاں پر تو جو ہے وہ لوگ چین کی نیند سو رہے تھے، مزے اور سکون سے رہ رہے تھے. لیکن جو ہے وہ سامراج نے کرنل قذافی اور صدام کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا کہ جی کیمیائی ہتھیار ہیں اور یہ ہے، اور ان کی تلاشی کے لیے ہم انٹر ہو رہے ہیں. نہ کوئی ہتھیار ملا، نہ آج تک کسی نے پوچھا. اور بالکل اسی طریقے سے لیبیا کے اندر بھی آپ دیکھیں نا، کرنل قذافی کو جو ہے وہ اس کو بھی جو ہے وہ مار دیا گیا، صدام کو بھی مار دیا گیا. ان ملکوں کا حشر نشر ایسا کر دیا گیا کہ وہ آج تک دست و گریباں ہیں، لڑ رہے ہیں. اور جو ہے لیکن جو حال ان ممالک کا ہوا، اللہ نہ کرے اب جو نظر آتا ہے سائبر وار پاکستان کے خلاف چل رہی ہے، ایران کے خلاف چل رہی ہے. کوشش یہ ہو رہی ہے کہ سائبر وار کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہاں پر جو ہے وہ عوام اور فوج کو آمنے سامنے کھڑا کیا جائے، ان کو لڑوایا جائے. یہ تو الحمدللہ یہاں کے معاملات ایسے ہیں، یہاں کی فوج اتنی مضبوط ہے کہ اب تک جو ہے وہ اس میں کامیابی، جو بھی کوئی باہر یا اندر چاہتا ہے اس کو کامیابی نہیں ملی. ورنہ ملک کو تو یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان ایٹمی قوت ہے، میزائل، لانگ رینج کے میزائل اس کے پاس ہیں، فوجی لحاظ سے تو اس کو ہم شکست نہیں دے سکتے. اگر اس کے اوپر ہم اٹیک کریں گے تو جواب یہ بھی دے گا. تو اس لیے ان کی کوشش یہ ہے. اور ہمیشہ آپ مسلم دنیا کی تاریخ لیں تو وہ ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ جو اندرونی
جو خلف غداری شاریاں اور تھیں، جو بالکل اندر ایسی جو تھی۔ ایجنٹ ہوتے تھے انہوں نے ہی جو ہے وہ یعنی شکست سے دوچار کروایا مسلمانوں کو، ورنہ کبھی بھی مسلمانوں کو شکست نہیں دی جا سکی۔ ابھی بھی پاکستان کی ہماری صورتحال کم و بیش ایسی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے خاکے میں بدین، اب تک اس میں کامیابی کسی کو بھی نہیں ملی سب کچھ کے باوجود، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی راستہ نکلنا چاہیے۔ بالکل۔ اور یہ بات آپ نے بالکل ابتدا میں بہت اچھی بات کی تھی کہ اسمبلیوں کے اندر موجود ہیں، انہوں نے بھی ایکسیپٹ کی ہیں، اس رزلٹ کو ایکسیپٹ کیا، تبھی تو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، کمیٹیوں میں بیٹھے ہیں، کمیٹیوں کی سربراہی لی بھی ہے، سارے معاملات کے اندر ان ہے۔ تو یہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے بھی وہاں کوئی بات ہونی چاہیے، کوئی ڈائلاگ ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے یہ ملک کے اندر سے یہ جو افراتفری ہے یہ ختم ہو، کوئی راستہ نکلے، سیاسی انتشار جو ہے اس کا جواز ختم ہو جائے، ورنہ دشمن اس سے فائدہ اٹھائے گا، وہ ہمارے نوجوانوں کو استعمال کرے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، اب ایک مختصر سی بریک یہاں پر لینی ہے، اور بریک کے بعد پھر گفتگو کے سلسلے کو جو مزید آگے بڑھائیں گے، اور بھی کچھ معاملات ہیں جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ چھوٹی سی بریک ہے، واپس آ رہے ہیں، آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔ ویلکم بیک جی، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو جاری تھی، بات ہو رہی تھی ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، اور ہمارے معزز مہمان اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ نصرت نیازی صاحب یہاں تشریف فرمائے، کچھ دیر پہلے ان سے بھی گفتگو ہو رہی تھی۔ یہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان کو مذاکرات کے اوپر کیسے آمادہ کیا جائے، یہ بات کیسے باور کرائی جائے؟ کیونکہ میں جب تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں یا مشاہدہ کرتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سیاسی اچھا یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ان کے ساتھ وہ کچھ نہیں ہوا جو پاکستان میں دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوتا رہا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ڈائلاگ کے ذریعے ایگزائل بھی دیکھی اور پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے برداشت کیا، اور پھر ایک دفعہ اقتدار میں آئے۔ لیکن یہ تو سارے دروازے بند کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب آپ تو سیاسی ان کے حریف بھی ہیں اور مخالف بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی ایسی رائے ہے جو دی جا سکتی ہے کہ معاملات کو حل کیسے کیا جائے؟ کیونکہ ماضی میں آپ لوگوں نے بھی یہ ساری چیزیں دیکھی لیکن معاملات کو حل کیا، لیکن یہ کیا کر سکتے ہیں، یہ بتائیں۔ دیکھیں یاسر، بات دراصل یہ ہے کہ ہم سیاسی نظریاتی طور پر ان کے مخالف ضرور ہیں، لیکن ہم ذاتیاتی مخالفت نہیں رکھتے۔ کوئی بھی نہیں نہیں، لیکن وہ رکھتے ہیں، وہ تو رکھتے ہیں، وہ رکھتے ہیں۔ میں میں نے یہی آپ تو کو کہہ رہا ہوں، پاکستان بہت پیپلز اچھی پارٹی بات اور کی پی آپ ٹی نے، آئی یہ کے تو بارے رکھتے میں نے ہیں۔ آپ کو یہ کہا کہ وہ لوگ رکھتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ذاتیاتی اختیارات نہیں رکھتی، ٹھیک ہے، نظریاتی اختلافات بالکل ہیں ہمارے۔ اور دوسری بات آپ نے کہا کہ ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، بلکہ میں سمجھتی ہوں ایشیا کے عظیم لیڈر شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جب جوڈیشری قتل ہوتا ہے ان کا، تو اس میں بھی مجھے بتائے نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی ایک دن دکھا دیں، پروٹیسٹ کرنا ہمارا رائٹ ہے، بلکہ میں کہتی ہوں سب کا رائٹ ہے، لیکن پروٹیسٹ کے علاوہ کس دن ہم نے کہا کہ ہم چڑھائی کر دیں؟ اور اگر ہم چاہتے، پاکستان پیپلز پارٹی والے چاہتے، تو یقین کریں اپنے اس عظیم لیڈر کو چڑھائی کر کے باہر لا سکتے تھے، لیکن ہم اپنے اداروں کی عزت احترام کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ادارہ ہے اس کو اپنے دائرہ کار کے اندر کام کرنا چاہیے۔ ہمیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جیسی پائر کی لیڈر کو ہم نے کھویا، آج اگر وہ ہوتی تو شاید ملک کے حالات یہ نہ ہوتے، تو انہیں کھویا، تو ان کے کھونے پر بھی مجھے بتائیں نا کوئی ایک مجھے ٹاپ لیڈرشپ بتا دیجئے کہ جنہوں نے جلاؤ گھراؤ کا حکم دیا ہو۔ بلکہ آصف علی زرداری صاحب جو ہمارے کو چیئرمین ہیں، وہ نعرہ لگاتے ہیں کہ پاکستان کھپے، کہ ہمیں پاکستان چاہیے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی جتنی تو ایک پرسن بھی انہیں تکلیف نہیں ہوئی۔ ہمیں تو ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو انڈر پریشر کیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ضیاء نے کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال نہیں کیے، مشرف نے کیا کیا نہیں کیا، جوڈیشری نے ہم سے ہمارا قائد لے لیا، اور 50 سال بعد ہمیں انصاف مل رہا ہے، اور عوام اور نئی جنریشن دیکھ رہی ہے کہ کیا اس
شہیدوں کی پارٹی کا کیا حال کیا، لیکن نہ پاکستان پیپلز پارٹی جھکی اور نہ ہی بکی اور نہ ہی انہوں نے کبھی تلوے چاٹے، جس طرح اب تلوے چاٹنے کی کوشش ہو رہی ہے. خان صاحب خود ہی کہتے تھے میں این آر او نہیں دوں گا، وہ بیچارے این آر او کی کوشش میں پڑے ہوئے لیکن انہیں این آر او نہیں مل سکتا. اس لیے کہ دیکھیں آپ کو اپنے اداروں کی عزت پہلے ہے، اور آپ سمجھتے ہو کہ جی ہمیں کوئی اور ملک کوئی اور عدالت ہمیں انصاف دے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا امریکہ یہاں پہ آ کے ڈکٹیٹ کروائے گا ہماری عدالتوں کو؟ نو اینڈ نیور. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ اپنے ملک کی سلامتی کے لیے سوچیں. آج اچھا ہی ہوتا کہ ان کی بہن علیمہ خان یا ان کی بیگم ٹھیک ہے یہ کر رہی ہوتی کہ ٹھیک ہے جی خان صاحب کے کیسز تو چل رہے ہیں، چلنے دیجئے. آج وہ کرتے جی مہنگائی کے لیے کر لیتے مارچ، تو شاید عوام اس سے بھی تھوڑا بہت خوش ہو جاتی کہ چلیں کچھ تو کر رہے ہیں، کہ خان صاحب کے علاوہ بھی ان کے ذہن میں کچھ ہے. پاکستان کے عوام کے لیے اور بہت ساری مشکلات ہیں، ان پر ہی کسی دن آواز اٹھا لیتے ہیں. ان کی صبح بھی خان صاحب، ان کی شام بھی خان صاحب. تو میرے بھائی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ملک پر، آپ اپنے اداروں پر چڑھائی کر کے اور اپنا پریشر بلڈ اپ کر کے کہیں ہم خان صاحب کو چھڑا کے لے جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے. ممکن نہیں ہے. قانونی راستہ اختیار کرنا پڑے گا، اور پھر واحد حل جو ہے وہ ڈائیلاگ ہی ہوگا جس کی طرف جانے کی بار بار بات ہو رہی ہے. اب یہ سلسلہ شروع کیسے ہو؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ جو ان کی مختصر سی تاریخ ہے اس میں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ فیصلے اگر سب کی رائے سے کیے جائیں تو پھر شاید کوئی حل نکل سکتا ہے. لیکن یہاں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک شخص فیصلہ دیتا ہے کہ جی اسمبلی توڑنی ہے، سب نے مشورہ دیا، سب نے رائے دی کہ ایسا نہ کریں، یہ ملک ثابت ہوگا. پنجاب کی اسمبلی تھی، خیبر پختونخوا کی، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میرے خیال میں کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، ماضی قریب میں یہ سب کچھ ہوتا رہا. پھر ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ کیونکہ یہ جو ٹکراؤ کی کیفیت ہے، اب ہم یہ چاہتے ہیں یا پاکستان میں رہنے والے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جن کو منتخب کیا گیا ہے، چاہے اب ان کے لیے جو بھی وہ رکھیں، ان کو جب ان کا ٹائم مکمل ہوگا یا جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اگر وہ نہیں ڈیلیور کریں گے تو ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اور لوگ ان سے بھی سوال کرنے میں مجبور ہوں گے، کیونکہ اب تو پہلے جیسی صورتحال نہیں ہے. لیکن کیا کیا جائے اگر یہ اسی طرف ان کو مجبور کرتے رہیں گے اس طرح کے فیصلے لینے پر، یا پھر یہ دباؤ کی جیسے بھی سیاست کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا؟ یہ ذرا فرمائیے. آپ کے خیال میں کیا اس وقت خاموشی اختیار کرنا، پارلیمان کے اندر بیٹھ کے معاملات کو دیکھنا، جیسے انہوں نے کہا کہ مہنگائی اور اس طرح کے ایشوز کے اوپر جو اہم ایشوز ہیں، ریئل ایشوز ہیں، اس کے اوپر بات کرنا یہ زیادہ ضروری ہے یا رہائی کا معاملہ زیادہ ضروری ہے؟ کیا فرمائیں؟ دیکھیے اس وقت اب یہ جو انہوں نے 24 احتجاج رکھا ہے، جو میرا اندازہ ہے اور جو میرا تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی فروٹفل احتجاج کرنے میں کامیاب ہو گئے تو شاید کوئی بیرونی جو قوت ہیں یا ناصر ہیں وہ شاید پھر جو ہے اس حوالے سے پریشر ڈالیں کہ بھئی اس مسئلے کو سیٹل ڈاؤن کرو. اچھا جب انہیں کہا جا رہا ہے کہ بھئی بیٹھو، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ جو ہے نا یہ آخری احتجاج ہے اس حوالے سے. یعنی یہ خود بھی کہتے ہیں کہ جی ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم بیٹھ جائیں گے اور ہم یہ ہو پچھلے جائیں جو گے. 12-14 ہوئے اس میں بھی یہی کہا. اگر جو پہلے بھی ہوتے رہے ان میں سے کوئی فروٹفل نہیں ہو سکا اس طرح سے. اگر یہ نہیں ہوتا تو اس کے بعد ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں بچا. اور میں تو یہ کہتا ہوں اسی لیے کہ اس احتجاج کو مؤخر کر کے، پوسٹ پون کر کے اور اس معاملے پر بیٹھا جائے اور بیٹھ کر بات کی جائے، اور بات کرنے کے نتیجے میں ملک کو اس بحران سے نکالا جائے. سیاسی بحران کو بڑھانے کے بجائے معیشت جو ویسے ہی جو ہے بڑی مشکل سے جو ہے یعنی کسی لیول پر آئی ہے، اس کو دوبارہ سے ریورس لگانے کے بجائے کہ بھئی ہم نہیں تو بس پاکستان بھی نہیں، یعنی یہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. ہو یہ رہا ہے کہ میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ چاہے حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، یہ پاکستان کو پیچھے رکھ رہے ہیں اور اپنے مفادات کو اور اپنی ذات کو آگے رکھ رہے ہیں، اور اسی کے لیے سارا احتجاج ہے. جیسے آپ نے کہا کہ بھئی یہ رہائی اور گرفتاری والا جو معاملہ ہے، یعنی یہی سب کچھ ہے. اور جو ہے وہ پھر دوسرا یہ ہے کہ بھئی جب آپ نے بھی آپ اسمبلیوں میں بیٹھ گئے، جب آپ کمیٹیوں میں شامل ہو گئے، جب آپ ان معاملات کے اندر جو ہے انوالو ہو گئے، تو آپ نے ایکسپٹ کر لیا نا. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی بس وہ آپ دیکھیں شروع دن سے جب سے یہ سیاست میں آئے تو وہ 4 حلقے کھولو اور
یعنی وہ کتنے پنچر اور یہ وہ کر کے وہ سارا سلسلہ جو جاری و ساری ہے وہ آج تک وہی سیاست ہے ساری، یعنی اس سے ہٹ کر کوئی اور ایشو ہے ہی نہیں۔ اچھا اب یہ تھا کہ امریکہ کا جہاں تک معاملہ تھا تو یہ تھا کہ جی سائفر کے ذریعے سے انہوں نے ختم کرائی، اور اب یہ کہا بھی کہ صاحب وہ مان بھی لیا بائیڈن نے اور یہ کہہ دیا کہ ہاں ہم نے کہا تھا کہ بھئی یہ حکومت ختم کرو۔ تو اب آپ جو ہے وہاں لابنگ کر کے لابنگ فرم کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ بائیڈن گورنمنٹ کو جو ہے خط لکھوا رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ صاحب جانے سے پہلے آپ اس مسئلے کو ریزالو کر کے جائیں اور آپ یہ رہائی دلوا کر جائیں۔ عافیہ صدیقی کتنے عرصے سے قوم کی بیٹی جو ہے بند ہے، اس کے لیے آپ بھی اقتدار میں رہے، آپ نے کیا تیر مارا، اور آج بھی جو ہے وہ کوئی وہ نہیں ہے۔ تو یعنی عوام کی اور جو ہے نا اس کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ساری جو سیاست ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہے، اور یعنی اپنی ذات کے لیے سیاست کرتے ہوئے پاکستان کو نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، معیشت برباد ہوتی ہے تو ہو جائے، اور جو ہے وہ عوام کا کچومڑ نکلتا ہے تو نکل جائے۔ ان لوگوں کو ان چیزوں سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہی تو المیہ ہے ہمارے ملک کا، جس کی وجہ سے بڑا پوٹینشل ہے، بڑی صلاحیت ہے، بہت کچھ ہے، لیکن ہم اسی وجہ سے جو ہے وہ پھر جو ہے وہ پیچھے جو ہے وہ قوموں کی جو ہے جو دوڑ ہے اس کے اندر جو ہے ترقی کی دوڑ میں ہم پیچھے جو ہے وہ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ ہمیں جو ہے نا اپنا رویہ تبدیل کر کے بیٹھ کے ڈائیلاگ کے ذریعے سے معاملات کو جو ہے وہ نمٹانا ہوگا اور اس کو آگے بڑھانا ہوگا تاکہ ملک کے اندر اسٹیبلٹی آئے اور تاکہ دوسری چیزوں پہ توجہ دی جا سکے۔ اس وقت دیکھیں ملک کے اندر جو یہ جو ساری سیاسی صورتحال ہے اس کی سے دہشت گردی کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ بلوچستان کے اندر آپ دیکھیں ہیں ہمارے فوجی جوان اور افسران روز جو ہے جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، اور جو ہے وہ جو ہے دوسری طرف جو ہے اس کی بھی کسی کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی یعنی اس حوالے سے نہیں ہے، وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں اور جو بھی ہے جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ اپنے چکروں کے اندر جو ہے وہ سب پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے تو ملک نہیں چلا کرتے، اس طرح سے قومیں ترقی نہیں کرتی، اس طریقے سے جو ہے یہ صورتحال تبدیل نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ اسی پر جائیں گے، اگر یہ فلاپ شو ہو گیا تو سمجھ لیجیے پھر آپ بند گلی کے اندر آ گئے۔ اس کے بعد جو ہے پھر آپ کے جو بھی ہے وہ فرض جرم بھی عائد ہوگی، کیسز جو ہے نا وہ بھی آگے بڑھیں گے، اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے سزائیں بھی ہو جائیں، اور اس کے نتیجے کے اندر ملک کے اندر ہاں جو بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ سیاست کا وہ اور ہائی نہ ہو جائے۔ تو یہ ہے ساری اور پھر دوسری بات یہ کہ جو سیاسی ورکر ہے اس کو پھر ایک جگہ رکھنا یہ ایک سب سے مشکل کام ہوگا، تو نتیجہ خیز بنانے کے لیے اس سے پہلے بہت کچھ کرنے کی ضرورت تھی کہ جو شاید نہیں ہو سکا، اور پھر یہ کہ اختلافات جو ہیں وہ معاملات آپ کے لیے جو ہے وہ پیچیدہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے یہی بات ہر کوئی کہہ رہا ہے، سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ معاملات اس وقت جو ہے اس کے مطابق نہیں ہیں، پہلے اپنے اندر ایک نظم لے کر آئیں اور ایک ڈسپلن لے کر آئیں، پھر ایک جگہ ان کو سب کو جمع کریں، اور اس کے بعد شاید اگر یہ معاملات ہوتے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ آخر میں ذرا چاہوں گا کہ پورا ملکی احتجاج کی بات ہو رہی ہے، اب یہاں پر بھی اگر اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو سندھ حکومت کیا کرے گی؟ کوئی جمہوری جو ان کا حق ہے اس کو اختیار کرنے کا راستہ دے گی یا اس کے خلاف جو ہے مزاحمت کرے گی؟ کیا آپ کی رائے؟ نہیں دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی تو تحریک کے خلاف نہیں ہے، تحریک کے کسی بھی خلاف نہیں ہے، اور میں تشدد کے خلاف ضرور ہے، اور جب تشدد کا راستہ اختیار کیا جائے گا تو ادارے اپنی حرکت میں ضرور آئیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ شخصیت پرستی کو چھوڑ کر اپنے ملک کا جب سوچتا ہے، چاہے کوئی لیڈر سوچتا ہے یا کوئی پولیٹیکل پارٹی سوچتی ہے، تو وہ عوام کے دلوں میں گھر کر لیتی ہے، اور جب عوام کے دلوں میں گھر کر لیے جاتے ہیں تو عوام انہیں ووٹوں کی صورت میں منتخب کر کے اپنا فیصلہ سنا لیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مسرات آپا، میں بڑا آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ ظفر بھائی، آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ پروگرام میں تشریف لائے، مختصر وقت میں ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا۔ بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ ہے اس کی طرف ہم نے بڑھنا ہے، آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔